मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मौला ये जड़ा दारा खुले इन्हू कामयाब फरमाई तेरे मौला ये हाजी साहब अफसर साहब अगे ही बड़ा माशाअल्लाह करते हैं गरीबां का ख्याल हुण भी इन्हां गरीबां दे जिहड़े बच्चे नशे दे लगे ने उन्होंने दवाइयां मुफ्त हर शै करन लई ना ये दारा खुलिया ये पहले बंदे ने जिन्हां अल्लाह दी मेहरबानी एडा नेकी का काम कीता है ते अपना इन्हां ने इंशाअल्लाह बड़ा ध्यान रखना गरीबां दी अगे भी मदद करते हैं दवाइयां शवाइयां जो भी है जिस बच्चे का कोई नशा नुशा छुड़ाने लई बड़ी वड्डी गल है बड़ी वड्डी कुर्बानी है माशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल चांद भट्ट साहब ये भी जिस तरह ये अदारा भी कामयाब होवे ये भी दुआ करे जे चांद भट्ट भी कामयाब हो अल्लाह की मेहरबानी नाल इंशाअल्लाह ताला हुण दिन ब दिन ज्यों-ज्यों असीं वेखने पे ज्यों-ज्यों साडे बुजुर्ग भरा दुआवां वाले नाल आउंदे पे साडा दिन ब दिन दिल जेहड़ा ना वधदा जांदा पे कि अल्लाह की मेहरबानी नाल मुकाबला लड़ांगे ते कामयाब होवांगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम रब्बि जअल मुक़ीम सलाति रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम जी भट्ट साहब, आप आज की तकरीब तरीके मंशियात के हवाले से राहवली में ये पहला कदम है और अफजल मुगल साहब ने ये कदम उठाया। क्या बात है। क्या कहना चाहेंगे अफजल साहब की इस काबिज के हवाले से? पहले तो जो आपने सरदार साहब सवाल किया है मैं उसका जवाब इस तरह दूंगा कि मैं यहाँ पे मेहमान आप कह रहे हैं मैं मेहमान भी था और मेज़बान भी था, दोनों ही मैं जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। और मैंने ये समझा है कि जिस तरह हाजी अफजल मुगल साहब ने आज इधर ये इतना बड़ा जो एहसन काम किया है तरीम में इसकी मिसाल नहीं मिलती रावली में, तो मैं सबसे ज़्यादा खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी कैंपेन के दौरान जब हम दोनों भाई वार्ड नंबर 3 में कैंपेन कर रहे थे तो हाजी अफजल साहब ने ऐलान किया। लोग तो इलेक्शन जीतने के बाद भी उस पर अमल दरामद नहीं करते बातों पे, लेकिन चूँकि हम दोनों भाइयों का हमारा जज्बा जो है वो यही है, हम खिदमत से सरशार हैं, हमें पता है कि खिदमत क्या होती है। और आजकल आपको पता है कि हमारा एम और हमारा मोटो भी ये है कि हम राहवाली की तरक्की के लिए राहवाली में जो बुनियादी सहूलियात नहीं हैं उनको हम इंशाल्लाह लेकर आएंगे। जिंदा मिसाल ये है, आज हाजी अफजल मुगल साहब ने अपना ये काम सर अंजाम दे के उसको माशाल्लाह अमली जामा पहना दिया आप सबके सामने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी जो ऐलानात हाजी अफजल मुगल साहब ने राहवाली की आवाम के लिए किए हैं, राहवाली की माओ बहनों के लिए, बेटियों के लिए किए हैं, वो उन पर भी हम इंशाल्लाह इसी तरह अमल दरामद करेंगे जिस तरह आज की तारीख में हमने अमल दरामद किया है। हाजी अफजल मुगल साहब ने किया जी सारा, हम तो यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बड़ी कसीर तादाद में आए, हाजी इकबाल साहब, चाचा नज़र साहब और सईद बार साहब, हाजी अजमतुल्लाह साहब और जनाब कामरान खोखर साहब, जनाब मेरे बुजुर्ग दिलबर साहब, हाजी मोहम्मद फैज दिलबर साहब के बाला साहब जो हैं, और भी रफ़ी उपल साहब, शफीक बार साहब, हाजी अमजद साहब, अफजल बार साहब, बाबा अल्लाह रखा साहब और भी मेरे सारे नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे यूथ बड़ी कसीर तादाद में है। मेरा एक यूथ को मैसेज है कि आपने कभी भी हाजी अफजल मुगल साहब की इस काविश को कभी नहीं भूलना। हमेशा हाजी अफजल मुगल साहब ये राहवाली की आवाम रहती दुनिया तक तारीख में आपका नाम याद रखा जाएगा और हमेशा आपको याद रखेंगे, क्योंकि राहवाली वाले जो हैं ये जो भी कोई अच्छा काम करता है कभी उसको नहीं भूलते। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हम दोनों भाई मिलकर इस राहवाली में पार्क, इस राहवाली में प्ले ग्राउंड जो हमने काफ़ी सारा काम किया हुआ है, इसको भी हम दोनों भाई मिलके आपकी दुआओं से पाया तकमील कर सकते हैं। हमारी बात करूं नौजवानों, इस नफ्सा नफसी के दौर में
ہم آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ یہ نشے جیسی لت میں آپ پڑھ کے آپ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، یہ ہاسپٹل آپ کے لیے ایک جنت سے کم نہیں ہے۔ میں آپ کو سب سے گزارش کروں گا جیسے ہی ہاسپٹل مکمل ہوگا سب سے پہلے ہم پریفرنس پہ وارڈ نمبر 3 کے جتنے نوجوان ہیں، یہ بھی میں آج اعلان حاجی صاحب کی وساطت سے کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ان کا علاج یہاں پہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ مغل صاحب، آج آپ نے جس بات کا کافی دنوں سے علاقے میں شور تھا کہ آپ ایک فلاحی ادارہ بنانے جا رہے ہیں جس میں نوجوانوں کو، جو بڑے حضرات ہیں یا بچے ہیں جو منشیات کی لات میں مبتلا ہیں، ان کے علاج کے لیے ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ آج اس کی باقاعدہ طور پر تعمیر کا آغاز کیا، تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو جیسے علاقے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی جو آج اس ہاسپٹل کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سب بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ یہ صرف افضل مغل کا نہیں ہے، یہ ہماری پوری راولی کا ہے۔ یہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ افضل مغل نے بنایا ہے، یہ کہنا ہے کہ ہماری راولی نے بنایا ہے۔ یہ ہماری راولی پورے علاقے کے لیے خدمت کر رہی ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے میرے نوجوان بھائیوں کو کہ یہ منشیات جیسی لعنت سے بچیں اور خود اپنے لیے سوچیں اور اس ہاسپٹل میں خود آئیں اور ہمیں کہیں کہ ہمارا علاج کریں، اور ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے لیے سب کچھ کریں گے کہ آپ بالکل تندرست ہو کے اپنی ماں کے لیے کمائیں اور ان کو خرچہ دیں گھر میں، اپنے بچوں کو پالیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں کی میرے لیے دعائیں بہت ضروری ہیں، اور میں ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اس تقریب میں میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ تھینک یو۔ محمد افضل مغل صاحب ہیں جو راولی کے رہنے والے ہیں اور علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے ایک فلاحی ادارہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں، بالکل خیریت سے۔ آپ راولی کے مقامی گجرانوالہ کینٹ کے رہنے والے ہیں اور عرصہ 30 سال سے بیرون ملک تھے، تو اچانک سے آپ راولی کے اندر آئے اور ایک ایسے ادارے کا قیام کیا جس کی اشد یہاں پہ ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز و مقاصد ہے؟ اس کے پیچھے راز و مقاصد یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے سے میں نے کچھ زیادہ انویسٹمنٹ کی ادھر گجرانوالہ میں، ریل اسٹیٹ کے اندر، اور وقت جو ہے نا وہ گزارا زیادہ۔ اور جب میں اپنے اس محلے میں آتا تھا، اس طرف آتا تھا، تو دیکھتا تھا کہ بہت سارے وہ نوجوان تھے جو سپورٹس میں بڑے زور و شور سے حصہ بھی لیا کرتے تھے، بڑے تندرست تھے۔ اب وہ نشے کی حالت میں نہ باہر سڑکوں میں، نہ گلیوں میں، نہ کونوں میں نہ گرے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، ان کو پڑا ہوا دیکھا ہے۔ ان کو دیکھ کے بڑا مجھے دکھ ہوا ہے۔ آگے سے پھر ان کے جو اولادیں ہیں، بچے ہیں، وہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں آ کے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں انسانی خدمت کروں۔ ایک میں نے چھوٹا سا اشفاق صاحب کا سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا ایک تحریر میں نے پڑھی، جس سے مجھے زیادہ میرے اندر اس چیز کا شعور پیدا ہوا کہ کسی نے پوچھا اشفاق صاحب سے کہ مجھے کوئی ایسا ٹپ دیں کہ میری زندگی سنور جائے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ چھوڑو پرے، دفعہ مارو۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں ایسا ٹپ دیتا ہوں کہ تیری آخرت سنور جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتا دیں کہ آخرت کیسے سنور جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی ایک کی زندگی سنوار دو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس کام سے اگر کسی نشئی آدمی کی
جو ڈرگ میں گھس گیا ہوا ہے، جس کے پیچھے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اور وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس نے کما کے کھلانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندے کی بھی زندگی میرے اس عمل سے سنور جائے تو میں کہوں گا کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں. بس یہی چیزیں جو لے کے نا میں اس چیز کو شروع کرنے لگا ہوں. آپ سب بھی میرے ساتھ دعاؤں کا ساتھ دینا، یہی امید رکھتا ہوں میں. جی، اس کے اندر صرف نوجوان لڑکے ہوں گے، لڑکیاں ہوں گے، بچے ہوں گے، یا بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، یا خواتین کے لیے بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے انتظام ہوگا؟ یہ صرف ہم نے مردوں کے لیے ابھی کیا ہے شروع. ہمارے پاس اس ہاسپٹل میں 20 پیشنٹ جو ہے نا ان کی جگہ ہوگی. یہاں پہ تمام 20 پیشنٹ کا ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے. باقی اگر ہم دیکھتے گئے کہ ہم لوگوں کی ہیلپ اور مدد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بڑا کریں گے. تو اس کو آپ کچھ سرکاری سطح پہ رجسٹر بھی کروائیں گے، اور کیا کہ اس کے پیچھے فلاحی تنظیم بھی ہے، یا صرف آپ اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے؟ نہیں، اس کے پیچھے کوئی فلاحی تنظیم نہیں ہے. یہ صرف ایک میرا اپنا جذبہ ہے اور اکیلا ہی لے کے چل رہا ہوں. اور ہاں جی، یہ بالکل سارے لیگل ڈاکومنٹس میرا لوئر جو ہے وہ فائل کر رہا ہے، اور ادھر سے ہم نے کنسٹرکشن آج شروع کر دی ہے انشاءاللہ. تو جب تک یہ کنسٹرکشن ختم ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ ہمارے پاس لائسنس سارے پورے ہو جائیں گے، تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ کے نام سے اسے شروع کر دیں گے. یہاں پہ جو ہے نا ہاسپٹل، جو ترک منشیات کے بے شمار ہاسپٹل ہیں پاکستان کے اندر، گجرانوالہ کے اندر بھی، اس کی آڑ میں لوگ منشیات کا دھندا بھی کرتے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے. تو اس چیز کو روک تھام کے لیے بھی آپ ذہنی طور پہ کوئی پلان ہے آپ کا؟ کیونکہ جو آپ لوگ آگے ٹیم رکھیں گے وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں. بالکل. یہ اصل میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جیب میں اتنی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ صحیح بھی ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں ہمارا کوئی علاج کرا دے. فائنینشلی سیٹل نہیں ہیں وہ لوگ اتنے. تو یہ بیسکلی میں نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا ہے. اور دوسرا یہ بالکل کریں گے، ہم گورنمنٹ سے مدد مانگیں گے، کمشنر صاحب سے بھی بات کریں گے، RPO صاحب سے بھی بات کریں گے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں، اور اس چیز کو جتنا بھی ہے سیکیور کر کے چلیں ہم لوگ. اور منشیات کے جو یہاں پہ ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش یہ بھی ہے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو بھی پکڑا جائے اور یہ چیز یہاں پہ ختم کی جائے. آپ یہاں پہ جو سینٹر ہے اس کا کیا نام رکھ رہے ہیں، اور اس کی ٹیم کیا ہوگی؟ اس کی ٹیم یہ ہوگی کہ ہم نے یہاں پہ 2 ڈاکٹروں کا انتظام کرنا ہے جو آلموسٹ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ 8 نرس میل جو ہے نا میل، ان کا انتظام کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. یہ انتظام ہے. اور جو اس کا نام ہے وہ یہی ہے کہ ڈرگ ایڈک ریہیب سینٹر. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کا نام سوچا ہے. یہ راولی میں ہوگا. اور یہ ہم سب کی، میں کہتا ہوں ایک جتنے بھی ہمارا یہ محلہ ہے، جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ جو ان کے لفظ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپریشیٹ مجھے کر رہے ہیں، اس سے مجھے بڑی سپورٹ مل رہی ہے. اچھا، اس کے اندر صرف مقامی لوگ ہوں گے یا صرف اسی گجرانوالہ کینٹ کی حدود کے لوگ ہی داخل کریں گے؟ ان کے لیے یہ اسپیشل ہوگا؟ دیکھیں، گجرانوالہ سے باہر سے یا سٹی کے اس ایریا کے باہر کے لوگ بھی یہاں آ کے داخل ہو سکتے ہیں؟ بیسکلی تو یہ ہے کہ یہاں پہ 20 پیشنٹ کی جو ہے نا وہ پاور ہوگی. ٹھیک ہے. تو جب ہمارے پاس پیشنٹ زیادہ اسے رکھنے کی طاقت نہیں ہوگی تو ہم نہیں لیں گے. صرف مقامی لوگوں کو آپ فی الحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ راولی اور اس کے آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں ان کو فیسیلیٹ کیا جائے. ٹھیک ہوگا. آؤٹ آف سٹی سے یا کسی اور جگہ سے نہ لیں؟ ابھی نہ لیا جائے. ٹھیک ہوگا. پہلے جو ہے نا ان مقامی لوگوں کا حق ہے، یعنی آپ سب؟ جی بالکل یہی. اچھا، جو آپ کے ڈاکٹر ہوں گے یا جتنے بھی اسٹاف ہوگا وہ کوالیفائر ہوگا یا نان کوالیفائر؟ نہیں، جو ڈاکٹر ہیں وہ MD ہیں، MBBS ہیں. جی جی. ایک میرے بڑے پیارے دوست میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہیں. یہ MBBS نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی بڑی مجھے سپورٹ کی ہے.
ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو باقی جو نرسز ہوں گے، بندے جو میل نرسز ہیں وہ بھی کوالیفائڈ ہوں گے، ان کوالیفائڈ کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا، جو آپ 20 پیشنٹ کم سے کم یہاں رکھیں گے، ان کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا کس طرح کا انتظامات ہوں گے جس سے؟ ان کا میڈیکل سارا ہم فری دیں گے. ٹھیک ہے، میڈیکل ایڈ ساری ہم فری دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ان کا رہنا بھی یہاں ہی ہوگا، روم میں، بیڈ میں. ان کا ایک بندہ جو ہے نا ان کے گھر کا، وہ یہاں رہ بھی سکتا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ان کا کھانا پینا جو ہے وہ خود اپنے گھر سے لے کے آئیں گے. صحیح. یعنی کھانا وہ ان کی فیملی پرووائڈ کرے؟ جی. صرف میڈیسن جو میڈیکل میڈیکل وہ آپ دیں گے؟ ہاں جی. اور رہائش آپ دیں گے؟ رہائش ہم دیں گے. ٹھیک ہو گیا. فی الحال یہ بات میں ہو سکتا ہے آپ کھانا بھی وہ خود ہی یہاں پہ سسٹم مان جائے؟ ابھی کیونکہ یہ ہمارے پاس جو جگہ ہے یہ چھوٹی ہے، صحیح. اس میں ہم وہ چیز اویل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آنے والے وقت کے اندر کیا اس کے ساتھ کچھ اضافہ کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ آنے والے وقت میں یہی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو جو مریض ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو ہمارے ڈاکٹر جو احباب ہوں گے یہاں پہ، وہ ان کو فری چیک کریں اور پرسکرپشن لکھ کے دیں. یہ سہولت ڈسپینسری کی شکل بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں؟ جی، وہ کرنے کا بھی ہمارا جو ہے نا ارادہ ہے. وہ انشاءاللہ اس کے فوری طور پہ ساتھ ہی شروع کر دیا جائے گا. آج معاشرہ جو ہے نوجوان ہے، یہاں پہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے، لوگوں کی سرگرمیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس علاقے کی سب سے بڑی معاملہ بھی یہی ہے. سیاست کا بھی دور ہے، ان لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اور نوجوان جو منشیات کی طرف زیادہ ہیں، جب جگہ نہیں ہے کھیلنے کے لیے تو لوگ بچوں کا، نوجوانوں کا دھیان تو اسی طرف. اور منشیات، ترک منشیات کے حوالے سے اویئرنیس کوئی آپ سیمینار یا کوئی ریلی نکالنے کا کوئی پروگرام آگے؟ فی الحال ایسا تو نہیں ہے، لیکن ابھی ہمیں سب کو چاہیے کہ جو سیاست میں لوگ ہیں نا، ان کو دیکھ کے ووٹ دیا جائے. کم سے کم وہ ان چیزوں کو، ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جو جذبہ رکھتا ہو اس کو آگے لے کے آنا چاہیے. میں یہی کہوں گا. اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم کوئی ریلی نکالیں، لیکن ہاں بات ضرور کریں گے اپنے پولیٹیکل جو سراؤنڈڈ ایریا کے پولیٹیکل لوگ ہیں، ان سے بات ہم ضرور کریں گے کہ سپورٹس ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہاں پہ ان کو فیسلٹی دی جائے. سپورٹ کہ مجھے یہاں پہ ماڈرن پینتھالون ایسوسیٹ کا گجرات ڈویژن کا صدر بھی بنایا گیا ہے، اور اس کی یہی ایک وجہ تھی کہ میں سپورٹ میں خود آؤں اور یہاں کے لوگوں کو تھوڑا اور جو ہے وہ میں شعور بھی دوں اور ان کے اندر جذبے بھی پیدا کروں کہ جو ہے نا یہ دوسری چیزوں سے ہٹ کے اسپورٹس میں جو ہے نا وہ قدم رکھیں. اس سے صرف یہ نہیں کہ معاشرہ اچھا ہوگا، اس سے ہمارے نئے نوجوان نسل کی ہیلتھ جو ہے، صحت جو ہے وہ بھی بڑی بہتر رہے گی. آپ بیرون ملک 30 سال سے ہیں اور امریکہ جیسی ترقی یافتہ ملک کے اندر ہیں، اور آپ ہمارا ملک کے غریب ترقی پذیر ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے اس تجربات سے جہاں پہ وہ اس علاقے کی فلاح و بہبود میں کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان تجربات سے اور یہاں کے ماحول سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے اندر تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیں، وہاں اور یہاں کو کمپیئر ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، کنٹری بہت رچ ہے، ان کے پاس فائنینشیل ایڈ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور باقی کوشش تو یہی ہے کہ پاکستان بھی اس طرح کا ہو جائے جہاں میں نے 30 سال گزارے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں آپ سکتا. اپنی مدد آپ کے تحت ایک ہاں جی، فراہم کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، جس سے آپ اپنے ضمیر کو کہ میں نے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ جیسے جو ہوتے ہیں نا قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، جو ملک کا نام بیرون ملک میں بھی اور پاکستان میں ہی روشن کرتے ہیں، تو یہ جذبہ ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا ہے ہمارے کا. تو کیا آپ کی اس کاوش کے پیچھے کوئی سیاسی کوئی اپروچ یا کوئی عمل دخل تو نہیں ہوگا؟ بالکل ایسا کوئی میرا پلان نہیں ہے. میں امریکن سٹیزن ہوں،
اور میں ویسے بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا جی کیونکہ ڈول سٹیزن والے الیکشن پاکستان میں نہیں لڑ سکتے. جی جی میرا بالکل ایسا کوئی پلان نہیں ہے دور دور تک بھی کہ میں کوئی الیکشن یا سیاست میں آؤں. ٹھیک ہے. میرا صرف یہ ایک ہی ایم تھا کہ میں یہاں آ کے لوگوں کی خدمت کروں، اور یہ اپنے آبائی محلے میں جہاں میں پیدا ہوا ہوں، جہاں بڑا ہوا ہوں، یہاں پہ آ کے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. اگر میں جو بھی کر سکوں یہاں پہ ہی کروں. صحیح صحیح. اور اس کے ساتھ آپ نے بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، جہیز کے حوالے سے بھی کہ آپ گروپ شادیاں بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ پورا ایک آپ چین بنا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وہ بات ہے جو جس نے آپ کے اندر یہ تبدیلی لائی 30 سال کے بعد کہ آپ نے کچھ کرنا ہے؟ یہ دیکھیں یہ بڑی گہری باتیں ہیں. انسان ہم لوگ ایک بڑی میڈیم کلاس فیملی سے تھے، باہر گئے، اللہ نے ہمیں نوازا. اب وہ جو چیز ہوتی ہے نا انسان کے اندر کہ یار میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں، یہاں آ کے فلائی کام شروع کیے اور اس میں لوگوں کا درد اور دکھ دیکھا، اور میں نے کہا نہیں یار اتنی بڑے بڑے لوگوں کے پاس بڑا کچھ ہے لیکن سب کچھ چھوڑ کے انسان چلا جاتا ہے، تو کیوں نہ بندہ کچھ ایسا کام کرے اپنی اس دولت میں غریبوں کا بھی حصہ رکھے، اور لوگ جو ہیں نا وہ آپ کو دعائیں دیں. دعائیں انسان کے لیے بڑی ضروری ہیں، اور دعائیں وہی ہوتی ہیں جو انسان دوسرے لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے خود نکلیں. یہ نہیں کہ آپ کسی کو کہو کہ مجھے دعائیں دیں. دعائیں وہ ہوتی ہیں. اور یہ جو اجتماعی شادیاں انشاءاللہ ہم نے یہ شروع کر دیا ہوا ہے. ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے اس راولی یا اس کے ارد گرد کے جو گاؤں ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کی بیٹیاں دہیج کے مسئلوں کی خاطر گھر میں بیٹھی ہیں، ان کا انشاءاللہ میں نے یہ میرا پلان ہے، اور یہ میں پہلے بھی کر رہا تھا. اور اس کے ساتھ راشن کارڈ بھی ہم لوگ ایشو کیے ہیں، کر بھی رہے ہیں، غریبوں کے بیواؤں کو راشن دے رہے ہیں. تو یہ بھی میں بڑی دیر سے کر رہا تھا، لیکن اتنی زیادہ تعداد سے اتنا کھل کے جو ہے نا وہ نہیں کیا تھا. لیکن یہ اللہ نے مجھے ابھی یہ سمجھ لیں ہمت دی ہے، استقامت دی ہے کہ میں یہ 3 چیزیں اپنی اس راولی میں شروع کرنے لگا ہوں. اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اس چیز کو میں کنٹینیو رکھوں اور مجھے ہمت دیں اللہ میاں. یعنی اس کام کے اندر آپ کی فیملی سپورٹ بھی ہوگی، اور فیملی کی سپورٹ کے بغیر تو بندہ کچھ نہیں کرتا. جی بالکل، میری فیملی مجھے فلی سپورٹ کر رہی ہے اس چیز کو، کیونکہ فیملی میری امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر ہیں سارے میرے بچے، میری وائف ادھر سیٹل ہیں. تو یہاں پہ میں خود ہوں، اکیلا ہوں، ان کی پرمیشن سے ہی ہوں یہاں پہ. اور اس وقت پاکستان کے جو کرونا کی صورتحال ہے، اس میں غریب لوگ پس گیا ہے، مہنگائی کی وجہ سے بھی، اور کچھ کے کاروباری حالات بھی بہتر نہیں ہیں. اس دوران بھی آپ نے کچھ یہاں پہ کوئی کام کیا ہوگا؟ کرونا کے دوران ہم نے الحمدللہ اللہ قبول کرے، ہم نے غریبوں کو فائنینشیل ایڈ بھی دی ہے. ہم نے کچن کے جو چیزیں ہوتی ہیں راشن وہ بھی پرووائڈ کیا ہے. اور یہ میرے خیال میں پچھلے 2 سال سے یہ کرونا کا جو وائرس ہے وہ ایکٹیو ہے، تو ہم پچھلے 2 سال سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں کرتے ہیں. ایون USA میں بیٹھ کے بھی میں یہاں کرتا رہتا ہوں. یعنی یہاں پر آپ ساتھ اپنے ٹیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ان معاملات کو چلائے. جی اب انشاءاللہ جو ہے نا وہ خوش قسمتی ہے میری کہ میرے اس اہل محلہ کے ہی لوگوں میں بھی اتنا جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے جو ہے نا وہ فزیکل ہیلپ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا وہ بڑی زور و شور سے میری ہیلپ کر رہے ہیں. تو میں ان سب کا مشکور ہوں کہ وہ بھی ان چیزوں میں حصہ لے رہے ہیں. آخر پہ آپ اہل علاقہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ جو آپ جس مقصد کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا تعاون کریں
اور آپ کے اس کار خیر کا جو کام ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے آپ کے ساتھ چلیں؟ میں ان سب سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ صرف میرا نہیں ہے، یہ میرے سارے اہل محلہ کا یہ فلاحی کام ہے، اور وہ اس چیز کو میرے لیے پروموٹ اگر انہوں نے کرنا ہے تو اسی طرح کریں کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے دوسرے تک میسج پہنچائیں، اور بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا نام ڈاکٹر مدثر ہے غالباً؟ میرا نام ڈاکٹر مدثر ہے۔ جی جی، تو آپ افضل صاحب کے دوست ہیں؟ جی بالکل دوست ہیں جی، میرے بڑے بھائی ہیں۔ ٹھیک تو ہے آپ افضل صاحب کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ جی، میں افضل صاحب کی جو فیملی ہے، فیملی سے مراد ان کے جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کو تقریباً میں 20 سال سے جانتا ہوں، کہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جو ہے نا، یہ میں ان کو 20 سال سے ان کی فیملی کا معالج ہوں، فیملی ڈاکٹر ہوں، اور ان کی پیرنٹس کی کہ جو بھی انجیکشن دوائی وغیرہ کرتا رہا ہوں میں۔ ڈاکٹر صاحب افضل صاحب جو مشن لے کے آئے ہیں یہ بہت بڑا اور بہت کم لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں، اور ترقی منشیات کے حوالے سے نوجوانوں کو اس چیز سے دور رکھنے کے لیے جی اس میں آپ جیسے لوگوں کی ان کو ضرورت ہے، بالکل۔ تو آپ کس لیول پہ ان کے ساتھ مددگار ہیں یا ان کا ساتھ آنا ہے؟ دیکھیں جی، افضل صاحب نے بہت اچھا جو ہے نا ایونٹ شروع کیا ہے، بہت اچھا پروجیکٹ شروع کیا ہے ترقی منشیات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور میری مکمل جو ہے نا مکمل سپورٹ ان کے ساتھ ہے، ہر لحاظ سے جو بھی میری یہ ڈیوٹی لگائیں گے۔ بیسیکلی میں نے ڈسپینسر پلس فارماسسٹ انگلینڈ سے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جو میل نرسنگ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس حصے میں جو بھی یہ میری ڈیوٹی لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ان کی توقعات کے مطابق پورا اتروں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اپنے تجربات سے ان کو ضرور جو نا اس علاقے کو اور ان کی معاونگار ثابت ہوں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور جی، وائی ناٹ جی، جو بھی یعنی کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ افضل مغل صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے ایک چھوٹے سے محلے کے اندر، تاکہ محلے کے لوگ جو ہمارے یا گرد و گواں یا راہ والی کے اندر جو لوگ ہیں جو منشیات کی لت میں مصروف ہیں یا لگ گئے ہیں، تو اس حصے میں اگر لوگ ادھر آ کے علاج معالجہ ٹریٹمنٹ فری کروائیں تو اگر ایک گھر وہ شخص ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو کے اپنے زندگی میں واپس چلا جائے، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا لے، اس سے بڑا میں خیر کہہ خار کا کام نہیں ہے، اور یہ ان کی آخرت سنور جائے گی۔ جی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر۔ تھینک یو جی، منڈل آف تھینکس۔